यूहन्ना 8 बाब 3 आयत। और फकीही और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फिल के वक्त पकड़ी गई है। तुरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार करे, बस तू इस औरत के निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें, मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। जब उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वो पहले उसके पत्थर मारे, और फिर झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न करना। तो इसमें से हम मसीह यीशु के फजल और सच्चाई के अधीरोल को उसकी मदद से मुकाशफा की रूह से रोशनी डालने जा रहे हैं कि जो तुम में बेगुनाह हो वो ही उसके पहले पत्थर मारे। तो आज के इस विषय का एक एक बिंदु और नुक्ता इसी विषय के मुकाशफा पर है। आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। औरत यानी कुंवारी मरियम से यस्सु, और शरीयत के मुताबिक पैदा। शरीयत यानी मूसा की व्यवस्था, मोसेस लॉ के अधीन पैदा हुआ, ताकि जितने भी मोसेस लॉ मूसा की व्यवस्था के अधीन है, मुताहत है, उनको मोल लेकर छुड़ा ले। मोल किससे लेना है? अपनी सलीबी कुर्बानी से, पाक लहू से, ताकि जितने भी गुनाह और शरीयत के अधीन हैं उनको लपालक होने का दर्जा मिले। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, यानी गुनाह आलूदा शख्स और जितने भी शरीयत के अधीन शख्स हैं, मूसा की व्यवस्था के अधीन, तो मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, लकड़ी पर यानी सलीब पर, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत हो। ये जो आज का विषय है, यीशु तो अपने जिस्म की पैदाइश से लेकर सलीबी मौत और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना और तख्त की, आसमान पर बाप के तख्त की दाहिनी तरफ बैठना, यस्सु नाम की खुशखबरी की मनादी और सलीबी पैगाम एक ही मकसद पर टिका हुआ है, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, फजल और सच्चाई का मुकाशफा, खुदावंद की मोहब्बत का मुकाशफा। तो फजल और सच्चाई का मुकाशफा उसका जो उसके जलाल की रोशनी है, हर एक बशर पर, हर एक जानदार पर, हर एक पर जाहिर हो जाए। मगर आदम यानी पहला आदम, जिस्मानी आदम से लेकर यस्सु की सलीबी मौत तक दुनिया आदम के गुनाह, आदम की नाफरमानी की वजह से गुनाह और मौत और मूसा की शरीयत यानी 10 हुक्मों के अधीन कर दी गई, जिसके कारण हर एक जान,
ہر ایک جسم لعنت کے ادھین تھی۔ یسوع مسیح یعنی فضل اور سچائی کا کام ہے، باپ اور بیٹے کا کام ہے اس لعنت سے آزاد کروانا، یعنی گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کروانا، گناہ اور موت کی شریعت سے چھڑانا اور ایمان سے ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرانا۔ مسیح یسوع کے فضل اور سچائی کے ادھین روح القدس کی مدد سے کچھ ڈھکا نہیں جو کھولا نہ جائے گا، اور نہ کچھ چھپا ہے جو جانا نہ جائے گا۔ اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا، اور جو تم نے کوٹھڑیوں میں کانوں کان کہا ہے وہ چھت پر سے پرچار کیا جائے گا۔ اندھکار کے نشفل کاموں میں سہباگی نہ ہو، ورنہ ان پر الاہنا دو، کیونکہ ان کے گپت کاموں کی چرچا بھی لجا کی بات ہے، پر جتنے کاموں پر الاہنا دیا جاتا ہے وہ سب جوتی پرکاش مکاشفہ کی روح سے پرگٹ ہوتے ہیں، اسپرٹ آف ریولیشن، کیونکہ جو سب کچھ کو پرگٹ کرتا ہے وہ جیوتی ہے۔ اس کارن وہ کہتا ہے، ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کی زیوتی تجھ پر چمکے گی، یعنی اسپرٹ آف ریولیشن، کس کا؟ مسیح کا، مسیح کی جوتی، یعنی اسپرٹ آف ریولیشن۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اس لیے کہ پرمیشور ہی ہے جس نے کہا اندھکار میں سے جیوتی چمکے، اور وہی ہمارے ہردیوں میں چمکا کہ پرمیشور کی مہما کی پہچان کی جیوتی یسوع مسیح کے چہرے سے پرکاشمان ہو۔ اب جس کے پاس مکاشفہ کا روح ہے، یسوع مسیح کے چہرے سے پرکاشمان ہو، یسوع مسیح کا چہرہ، جس کے پاس مکاشفہ کی روح ہے اس پر یشوع مسیح کا چہرہ جلوہ گر ہوا ہے۔ پرکاشمان یعنی پرکاش کی روح، مکاشفہ کی روح جو ہے وہ اس کا نشان ہے، ثبوت ہے کہ یشوع مسیح کا اس انسان پر چہرہ جلوہ گر ہوا، نور۔ جب پرمیشور نے کہا اجیالا ہو تو اجیالا ہو گیا، اور پرمیشور نے اجیالے کو دیکھا کہ اچھا ہے، اور پرمیشور نے اجیالے کو اندھیارے سے الگ کیا، کیونکہ تم سب جیوتی کی سنتان اور دن کی سنتان ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ اندھکار کے۔ اہیتوپیل نے ابشالوم سے کہا، جن رکھیلیوں کو تیرا پتا بھون کی چوکسی کرنے کو چھوڑ گیا ان کے پاس تو جا، یعنی داؤد۔ پتا کون ہے؟ داؤد۔ تو ان کے پاس تو جا، اور جب اسرائیلی یہ سنیں گے کہ ابشالوم کا پتا اس سے گھن کرتا ہے، یعنی ابشالوم کا پتا ہے داؤد، تب تیرے سب سنگی حیاب باندھیں گے۔ اس کے لیے بھون کی چھت کے اوپر ایک تمبو کھڑا کیا گیا، اور ابشالوم سمست اسرائیل کے دیکھتے اپنے پتا کی رکھیلیوں کے پاس گیا۔ جب اسرائیل اس دیش میں بسا تھا، تب ایک دن ایسا ہوا کہ روبین نے جا کر اپنے پتا کی رکھیلی کو یعنی بلہا کے ساتھ ککرم کیا، ویبھچار کیا۔ پھر یہوہ نے موسیٰ سے کہا، اسرائیلیوں سے کہہ کہ میں تمہارا پرمیشور یہوہ ہوں، تم مصر دیش کے کاموں کے انوسار جس میں تم رہتے تھے، مصر دیشوں کے کاموں کے انوسار جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور کنعان دیش کے کاموں کے انوسار بھی، مصر دیش کے کام، کنعان دیش کے کام جہاں میں تمہیں لے چلتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان دیشوں کی ودیوں پر چلنا، نہ ان جیسے کام کرنا، نہ ان کی ودیوں پر چلنا۔ تم میں سے کوئی اپنی کسی نکٹ کنٹمبنی کا تن
उघाड़ने को उसके पास ना जाए, मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करें, वह सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाएं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो वो लोग उस जिनाकार औरत को लाए थे, ये उनके बाप दादाओं की बैकग्राउंड है। जो उस जनाकार औरत को यस्सु के पास लाए कि मूसा ने हमें ये हुक्म दिया है कि ऐसी औरत को इस तरह से संसार करना है, ये उनकी बैकग्राउंड है। क्योंकि यस्सु जमीन पर लिखने लग गए थे, तो ये उनकी बैकग्राउंड है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करें, वह सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाए। तो जो तुम्हें बेगुनाह हो वो ही पहले उसके पत्थर मारे और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगे। यीशु मसीह। तो यहूदा याकूब यानी इज़राइल और लिया का चौथा पुत्र। यहूदा जो है वो याकूब और लिया का चौथा पुत्र, याकूब जिसका नाम बाद में इज़राइल हुआ। तो इसने क्या किया, बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लामावासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात को गया और तमार को ये समाचार मिला। तमार इसकी जो है वो बहू है, तमार है जो। तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तमनात को जा रहा है। ससुर कौन है? यहूदा। यहूदा कौन है? याकूब जिसका नाम बाद में इज़राइल हुआ और उसकी पत्नी लिया का चौथा बेटा, चौथा पुत्र। तो इसकी जो बहू है वो है तमार। तो ये क्या करने जा रहा है? भेड़ और बकरियों की ऊन कतरवाने जा रहा है तिम्नात को। और जो तमार है वो विधवा है, ठीक है। तमार को ये समाचार मिला, विधवा है और बे औलाद है। तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नात को जा रहा है। तब ये सोचकर कि शैला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और इनेम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा यानी उसका ससुर ने उसको देखा, उसने उसको वैश्या समझा यानी विचारण स्त्री समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे ये मालूम ना था कि वह उसकी बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मोहर और बाजू बंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वह वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा
پھر پہن لیا۔ تب یہودا نے بکری کا ایک بچہ اپنے متر اس عدولہ مواسی کے ہاتھ بھیج دیا کہ وہ رہن رکھی ہوئی وستویں اس استری کے ہاتھ سے چھڑا لے آئے، پر وہ استری اس کو نہ ملی۔ تب اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، وہ دیو داسی جو انعام میں مارگ کی ایک اور بیٹھی تھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، یہاں تو کوئی دیو داسی نہ تھی۔ اس لیے اس نے یہودا کے پاس لوٹ کے کہا، مجھے وہ نہیں ملی۔ اور اس ستھان کے لوگوں نے کہا، یہاں تو کوئی دیو داسی نہ تھی۔ تب یہودا نے کہا، اچھا، وہ بندک اسی کے پاس رہنے دے، نہیں تو ہم لوگ تچھ گنے جائیں گے۔ دیکھ، میں نے بکری کا یہ بچہ بھیج دیا تھا، پر وہ مجھے نہیں ملی۔ لگ بھگ 3 مہینے کے بعد یہودا کو یہ سماچار ملا، تیری بہو تامار نے وبچار کیا، ورنہ وہ وبچار سے گربھوتی بھی ہو گئی ہے۔ تب یہودا نے کہا، اس کو باہر لے آؤ کہ وہ جلائی جائے۔ جب اسے باہر نکالا جا رہا تھا، تب اس نے اپنے سسر کے پاس یہ کہلا بھیجا، جس پرش کی یہ وستویں ہیں اسی سے میں گربھوتی ہوں۔ پھر اس نے یہ بھی کہلایا، پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازوبند اور چھڑی کس کی ہے؟ یہودا نے انہیں پہچان کر کہا، وہ تو مجھ سے کم دوشی ہے۔ یدی کوئی پرش یعنی سسر فادر ان لا اپنی پتر ودو یعنی بہو یعنی ڈاٹر ان لا کے ساتھ جنسی گناہ کرے، جسمانی سمبند زنا کرے، تو دونوں کو مرتیو دنڈ دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ایک وکرت کاریہ کیا ہے اور وہ مرتیو دنڈ کے دوشی ہیں۔ تو اب یوحنا 8 کا واقعات یاد کر رہے ہیں، یاد آ رہا ہے یہ کلام سن کر کہ یسوع نے کہا، اگر تم میں سے کوئی بے گناہ ہو تو وہی اسے پتھر مارے۔ اب یہ ان کے پچھلے باپ دادا ہیں، جو لوگ یسوع کے پاس زناکار عورت کو لائے سنسار کرنے کے لیے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ اس لائق تھے کہ وہ اس کا نیاں کر سکے، اس کو سنسار کر سکیں؟ اور شام کے وقت اب داؤد جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا، کیا وہ الیام کی بیٹی بیتشبہ نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا۔ وہ اس کے پاس آئے اور اس نے اس سے صحبت کی، کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی، اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو، جو اس بیتشبہ کا شوہر تھا، پتی تھا، اوریا کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا، اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جان بے حق ہو۔ اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں۔ اس کا مطلب اوریا بہادر مرد نہیں تھا۔ اور اس شہر کو لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے، اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ
کام آئے اور ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا، اور اس نے قاصد کو تاکید کر دی کہ جب تو بادشاہ سے جنگ کا سب حال عرض کر چکے، تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ تجھ سے کہنے لگے کہ تم لڑنے کو شہر کے ایسے نزدیک کیوں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے؟ یاروبست کے بیٹے ابیملک کو کس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چکی کا پاٹ دیوار پر سے اس کے اوپر ایسا نہیں پھینکا کہ وہ تعویذ میں مر گیا؟ سو تم شہر کی دیوار کے نزدیک کیوں گئے؟ تو پھر تو کہنا کہ تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا ہے۔ یہ پلاننگ ہوئی ہے اوریا کو مروانے کی۔ سو وہ قاصد چلا گیا۔ پلاننگ کس نے کی؟ داؤد نے۔ سو وہ قاصد چلا اور آ کر جس کام کے لیے یوآب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤد کو بتایا۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ داؤد کے پتر امون نے اپنی سوتیلی بہن تمار کے ساتھ بلااتکار کیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابی شلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی۔ داؤد کا بیٹا ابی شلوم اس کی خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمار تھا۔ اس پر داؤد کا بیٹا امون عاشق ہو گیا، اور امون ایسا کڑنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمار کے سبب سے بیمار پڑ گیا کیونکہ وہ کنواری تھی۔ سو امون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا، اور داؤد کے بھائی سمعا کا بیٹا یوناداب امون کا دوست تھا، اور یوناداب بڑا چالاک آدمی تھا۔ سو اس نے اس سے کہا، اے بادشاہ زادے، تو کیوں دن با دن دبلا ہوتا جاتا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں بتائے گا؟ تب امنون نے اس سے کہا کہ میں اپنے بھائی ابی شالوم کی بہن تمار پر عاشق ہوں۔ یوناداب نے اس سے کہا، تو اپنے بستر پر لیٹ جا اور بیماری کا بہانہ کر لے، اور جب تیرے باپ تجھے دیکھنے آئے تو اس سے کہنا میری بہن تمار کو ذرا آنے دے کہ وہ مجھے کھانا دے اور میرے سامنے کھانا پکائے تاکہ میں دیکھوں اور اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو امنون پڑ گیا اور اس نے بیماری کا بہانہ کر لیا، اور جب بادشاہ اس کو دیکھنے آیا تو امون نے بادشاہ سے کہا، میری بہن تمار کو ذرا آنے دے کہ وہ میرے سامنے 2 پوڑیاں بنائے تاکہ میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو داؤد نے تمار کے گھر کہلا بھیجا کہ تو ابھی اپنے بھائی امنون کے گھر جا اور اس کے لیے کھانا پکا۔ سو تمار اپنے بھائی امنون کے گھر گئی، اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، اور اس نے آٹا لیا اور گوندا اور اس کے سامنے پوڑیاں بنائیں اور ان کو پکایا، اور توے کو لیا اور اس کے سامنے ان کو انڈیل دیا، پر اس نے کھانے سے انکار کیا۔ تب امنون نے کہا کہ سب آدمیوں کے میرے پاس سے باہر کر دو۔ سو ہر ایک آدمی اس کے پاس سے چلا گیا۔ تب امنون نے تمار سے کہا کہ کھانا کوٹھڑی کے اندر لے آ تاکہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو تمار وہ پوڑیاں جو اس نے پکائی تھیں اٹھا کر ان کو کوٹھڑی میں اپنے بھائی امنون کے پاس لائی، اور جب وہ ان کو اس کے نزدیک لے گئی کہ وہ کھائے تو اس نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے میری بہن مجھ سے وصل کر۔ اس نے کہا، نہیں میرے بھائی، میرے ساتھ زبر نہ کر۔
کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی حماقت نہ کر، اور بھلا میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی؟ اور تو بھی اسرائیلیوں میں احمقوں میں سے ایک کی مانی ٹھہرے گا۔ سو تو بادشاہ سے عرض کر، کیونکہ وہ مجھ کو تجھ سے روک نہیں رکھے گا۔ لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی، اور چونکہ وہ اس سے زوراور تھا اس لیے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا اور اس سے صحبت کی۔ پھر امنون کو اس سے بڑی سخت نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے کہیں بڑھ کر تھی۔ سو امنون نے اس سے کہا، اٹھ چلی جا۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہ ہوگا، کیونکہ یہ ظلم کی تو مجھے نکالتا ہے۔ اس کام سے جو تو نے مجھ سے کیا بدتر ہے۔ پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا بلا کر کہا، اس عورت کو میرے پاس سے باہر نکال دے اور پیچھے دروازے کی چٹکنی لگا دے۔ اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی، کیونکہ بادشاہوں کی کنواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنتی تھی۔ گرج اس کے خادم نے اس کو باہر کر دیا اور اس کے پیچھے چٹکنی لگا دی، اور تمار نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھی چاک کیا، اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی۔ اس کے بھائی ابشالوم نے اس سے کہا، کیا تیرا بھائی امنون تیرے ساتھ رہا ہے؟ خیر اے میری بہن، اب چپکی ہو رہے، کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، اور اس بات کا غم نہ کر۔ سو تمار اپنے بھائی ابشالوم کے گھر میں بے کس پڑی رہی۔ جب داؤد بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی تو نہایت غصے ہوا، اور ابشالوم نے اپنے بھائی امنون سے کچھ برا بھلا نہ کہا، کیونکہ ابشالوم کو امنون سے نفرت تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی بہن تمار کے ساتھ جبر کیا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ پورے 2 سال کے بعد بھیڑوں کے بال کترنے والے ابشالوم کے ہاں بال حصور میں تھے، جو افرائیم کے پاس ہے، اور ابشالوم نے بادشاہ کے سب بیٹوں کو دعوت دی۔ سو ابشالوم بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، تیرے خادم کے ہاں بیڑوں کے بال کترنے والے آئے ہیں، سو میں منت کرتا ہوں کہ بادشاہ ماں اپنے ملازموں کے اپنے خادموں کے ساتھ چلے۔ تب بادشاہ نے ابشالوم سے کہا، نہیں میرے بیٹے، ہم سب کے سب نہ چلیں، تا نہ ہو کہ تجھ پر ہم بوجھ ہو جائیں۔ اور وہ اس سے باجد ہوا تو بھی وہ نہ گیا، پر اسے دعا دی۔ تب ابشالوم نے کہا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی امنون کو تو ہمارے ساتھ جانے دے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، وہ تیرے ساتھ کیوں جائے؟ لیکن ابشالوم ایسا باجد ہوا کہ اس نے امنون اور سب بادشاہ زادوں کو اس کے ساتھ جانے دیا۔ اور ابشالوم نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دیکھو، جب امنون کا دل میں سے شرور میں ہو اور میں تم کو کہوں کہ امنون کو مارو تو تم اسے مار ڈالنا۔ خوف نہ کرنا، کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا؟ دلیر اور بہادر بنے رہو۔ چنانچہ ابشالوم کے نوکروں نے امنون سے ویسا ہی کیا جیسا ابشالوم نے حکم دیا تھا۔ تب سب بادشاہ زادے اٹھے اور ہر ایک اپنے کھچر پر چڑھ کر بھاگا، اور وہ ہنوز راستے ہی میں تھے کہ داؤد کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابشالوم نے سب بادشاہ زادوں کو قتل کر ڈالا ہے، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا۔ تب بادشاہ نے اٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور زمین پر پڑ گیا، اور اس کے سب ملازم کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہے۔ تب داؤد کے بھائی شمعہ کا بیٹا
یوناداب کہنے لگا کہ میرا مالک یہ خیال نہ کرے کہ انہوں نے سب جوانوں کو جو بادشاہ زادے ہیں مار ڈالا ہے، اس لیے کہ صرف امنون ہی مرا ہے، کیونکہ ابھی شلوم کے انتظام سے اسی دن سے یہ بات ٹھان لی گئی تھی جب اس نے اس کی بہن تمار کے ساتھ زبر کیا تھا۔ سو میرا مالک بادشاہ ایسا خیال کر کے کہ سب بادشاہ زادے مر گئے، اس بات کا غم نہ کرے کیونکہ صرف امنون ہی مرا ہے۔ اور ابھی شلوم بھاگ گیا، اور اس جوان نے جو نگاہ باندھ تھا اپنی آنکھیں اٹھا کر نگاہ کی، اور کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے کی طرف سے پہاڑ کے دامن کے راستے سے چلے آ رہے ہیں۔ اب اسرائیل کا راجا موسیٰ کی شریعت کے ادھین اس نے جناح بھی کیا اور دوسرے کی بیوی کا لالچ بھی کیا اور خون بھی کیا۔ تو شریعت میں کیا حکم ہے؟ 10 حکم ہے۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ ساری باتوں میں قصوروار ٹھہرا، اس لیے کہ جس نے یہ کہا کہ زنا نہ کر، اسی نے یہ بھی کہا کہ خون نہ کر۔ پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا، تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ تو آدم کی نافرمانی کے سبب سے گناہ آیا، گناہ کے وسیلے موت، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کا چھونا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا، اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نسنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنسار کیا جائے۔ اور وہ نظارہ ایسا ڈراؤنا تھا کہ موسیٰ نے کہا میں نہایت ڈرتا اور کانپتا ہوں۔ اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کارنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے۔ شریعت آزمائش ہے، شریعت آزمائش ہے، اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ تو جو وشواس سے برگشتہ ہوتا ہے وہ شریعت کے ادھین جاتا ہے۔ بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہیں۔ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ تو اس مکاشفہ کے مطابق تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ کہ اگر تو بے گناہ ہے تو پھر اگر کوئی بے گناہ ہو تو ہی اسے کوئی پتھر مارے۔ تم تو یسوع کہہ رہے ہیں کہ تم تو خود گناہ گار ہو، تم تو خود گناہ آلودہ قوم ہو اور تم اسے سنسار کرنا چاہتے ہو۔
پہلے اپنی آنکھ سے شتیر کو نکالو، اور جب تیری آنکھ ہی میں شتیر ہے اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ تو پھر دوسرے زناکار عورت کو کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ تمہاری تو خود کی آنکھ میں شتیر ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں۔ اے ریاکار یعنی فقیہی فریسیوں کو ایڈریس کر رہا ہے کلام۔ پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے۔ پس اے الزام لگانے والے، انہوں نے کیا اس پر عورت پر الزام لگایا اور یسوع کے پاس لے کر آئی۔ پس اے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے۔ حق یعنی سچائی کی روح کے مطابق، کیونکہ سچائی کی روح باپ کی طرف سے نکلتی ہے۔ اے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے، اور فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں، ان پر غضب اور قہر ہوگا۔ حق کے نہ ماننے والے یعنی سچائی کی روح کی نہ ماننے والے، ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی۔ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش کرتے ہیں، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں، اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے متحد ہو کر گناہ کیا ان کی سزا موسیٰ کی شریعت کی موافی ہوئی، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں، تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا، پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو وائز کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، اب خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو
کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خود کی کیوں بےزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنی بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ خدائے رحم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمانی سے روٹی دی۔ یہ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اسرائیلیوں کو، اور یہ اسرائیلی اور یہودی ہی بول رہے ہیں یسوع کو۔ یسوع بولتے ہیں انہیں، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، یہ داؤد لکھ رہا ہے زبور 106 اس کی 6 ورس میں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلزم پر باغی ہوئے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا۔ سو زمین پھٹی اور داتان کو نگل گئی اور ابیرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی، اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے حوریب میں ایک بچھڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا، یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے، جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ وہ بال فگور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کی غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے، یعنی جن اسرائیلیوں کو مصر میں سے نکال لے کر آئے خدا۔ اس لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں، اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اے بھائیو، خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ یسوع مسیح بول رہے ہیں یہودیوں کو، فقی فریسیوں کو، اسرائیلیوں کو۔ اے سانپو، اے افائی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ ان میں سے بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر با شہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز ہابل کے خون سے لے کر بریکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک، جس سے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ
کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے انہیں سنسار کرتی ہے۔ تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور ہے موسیٰ کی وسطی شریعت 10 حکم۔ کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں، لفظ یعنی موسیٰ کے 10 حکم، اور جب موت کا وہ عہد یعنی موسیٰ کی وسطی 10 حکم، اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھر پر کھودے گئے تھے، حروف یعنی 10 حکم، تو کس پر کھودے گئے تھے؟ پتھر پر کھودے گئے تھے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے مداحت کر دیا۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت یعنی موسیٰ کی وسطی کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں، اور یسوع زمین پر کیا لکھنے لگا؟ یہودی نشان چاہتے ہیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا، جو کہ اس بات کا نشان ہے کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں۔ اور خدا نے آدم کو زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جسمانی نیت موت ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوت، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور انکین مانی۔ مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت ہے، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی، موسیٰ کے 10 حکم موسیٰ کے واسطہ، تاکہ قصور زیادہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی بڑائی اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش کی، عبادت کی بانسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے، آمین۔ اس سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے تابع کام کو خلاف تابع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے تابع کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ رسیائی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا، اور جس طرح انہوں نے خدا کا پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کرے۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خونریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کے بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، تابع محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور
کرنے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور جب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ اور آدم سے اس نے کہا چنانچہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ اور جسمانی نیت موت ہے، شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا؟ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، ایمان کا عہد جو ابراہیم سے ہوا، اس کو شریعت موسیٰ کی ویوستھا 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی، نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی ایمان والی نسل۔ اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ کون سا عہد فرشتوں کے وسیلے درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی؟ یعنی موسیٰ کی شریعت، موسیٰ کی ویوستھا، 10 حکم۔ تو فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی تھا موسیٰ کی معرفت مقرر کی گئی، مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا جو ایمان سے ہے، کیونکہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اس شریعت تک نہ پہنچا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے، یعنی بدن کے کاموں سے، جسم کے کاموں سے اس کی تلاش کی۔ جسمانی طور پر انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر گئے، چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں سیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والے کو قتل کیا، اور جب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے، تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی اور عمل نہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور شرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاریوں اور لونڈے بازوں اور بردن فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ وہ آج کے دن تک نہ فروتن ہوئے نہ ڈرے، اور میری شریعت تو عین پر جن کو میں نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے سامنے رکھا نہ چلے۔ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کے دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے
چوڑے رکھتے ہیں اور ضیافتوں میں شدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کرو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح۔ لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اے ریا کار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریا کار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریا کار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تاری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس ہے جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے احمقو، اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھو، کون سی بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے، اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ اور ریا کار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر دہاقی دیتے ہو، اور تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانٹتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریا کار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیز گاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازی کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تھے نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں۔ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے
مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بے حدگوئی اور ٹھٹھے بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہت میں کچھ میراث نہیں۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں کے شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔